बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आलमगीर ख़ान अपने नए व्लॉग के साथ। आज जो नई डेवलपमेंट है पूरी दुनिया में और जो हमारे पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान से रिलेटेड है और ख़ासकर खैबर पख्तूनख्वा से, उस पर बात करेंगे। एक तो ये है कि जो DGISPR ने जो फ़ॉरेन जो मीडिया को इंटरव्यू दिया है, उस पर बात करेंगे। जो उन्होंने कहा है कि दहशतगर्द और इंसर्जेंस जो है इसमें दहशतगर्दी इंसर्जेंसी में फ़र्क होता है, तो एक इस पे बात करेंगे। इसके अलावा अमेरिका जो है फिर से अफ़गानिस्तान में जो बागराम एयरबेस है उसकी वापसी की बातें कर रहे हैं, इस पे बात करेंगे। और इसके अलावा जो हेलमंद में जाफर एक्सप्रेस का जो मास्टरमाइंड था, ये तो अब चंद दिन पहले की खबर है, लेकिन अभी तक कोई ऑफिशियली इस पे भी नहीं आया कि वो वहाँ पे अफगानिस्तान में मारा गया है। और इसके अलावा जो है ये जो इमरान खान जो जो उसने ट्वीट किया है कि वो अवामी नेशनल पार्टी नहीं बनना चाहते, मतलब वो ऑपरेशन जो दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन है उसके खिलाफ है, और वो जो मुज़ाकरात की बातें कर रहे हैं अफगानिस्तान के साथ, तो उस पर बात करेंगे। और इसके अलावा जो हमारे व्यूअर्स है, एक बहुत हमारे सीनियर दोस्त हैं और एक अहम ओहदे पे रह चुके हैं, उन्होंने एक मुझे मैसेज किया था कि ये जो आप बात कर रहे हैं सऊदी और पाकिस्तान की, मतलब आप बहुत उसको खुशी का इजहार कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने एक बात की, एक सवाल उठाया, जो भी कहें एक नुक्ता, कि सऊदी अरब यूटर्न तो नहीं लेगा, क्योंकि सऊदी अरब का क्या भरोसा है। तो उसमें भी थोड़ी सी बात करेंगे कि मतलब, क्योंकि सवालात उसमें भी बहुत सारे सवालात अभी भी आ रहे हैं, लेकिन चूंकि उस पर हमने चंद व्लॉग रिकॉर्ड किए, और अक्सर दोस्त ये भी वो करते हैं कि आप लोकल इश्यूज पे बात करें, लेकिन चूंकि दुनिया में इतनी बड़ी डेवलपमेंट हो रही है तो मतलब लाजिम है उसी पे बात करेंगे। पहले जो DGISPR साहब ने इंटरव्यू दिया था फॉरेन मीडिया को, तो उनसे सवाल किया गया कि मतलब खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में जो इंसर्जेंसी हो रही है उसके हवाले से, तो उन्होंने कहा कि ये इंसर्जेंसी नहीं है, ये दहशतगर्दी है। उन्होंने कहा कि इंसर्जेंसी और दहशतगर्दी में फ़र्क होता है। दहशतगर्दी वो होता है कि जो फॉरेन फंडेड होता है, फॉरेन से उनको फंडिंग होती है, उनको फॉरेन सपोर्ट होती है, और कुली दहशतगर्दी होती है। तो और जो इंसर्जेंट होते हैं वो कहते हैं कि इंसर्जेंस तो मतलब एक तरह की, वो आपको इस तरह मतलब तासुर देना चाहते हैं, जाहिर करना चाहते हैं कि उनका कोई हक है, वो अपना हक मांग रहे हैं, जिस तरह हम अलहदगी पसंद या हम वो नाराज लोग जो कहते हैं, तो वो कहते हैं कि ये तो खुली दहशतगर्दी है, इनका कोई तो वो नहीं है कि आप इनको इंसर्जेंसी, बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि ये तो आप ये इंडिया की जुबान है, इंडिया जो है इसको इंसर्जेंट कहते हैं कि ये इंसर्जेंट है, मतलब ये नाराज है, ये यहाँ पे जो है जिस तरह BLA के हवाले से कि वो जो है उनका कोई अपने हुकूक मांग रहे हैं, उनको हुकूक नहीं दिए जा रहे, तो इसलिए वो पहाड़ों पर चले गए हैं। तो इसकी जो है DGISPR ने जो है खुल के वाजे किया इसको कि ये जो है ये इंसर्जेंसी नहीं है, ये दहशतगर्दी है, और ये इंडिया की जुबान है। इसके अलावा जो ट्रंप ने फिर से बागराम एयरबेस की बात की है, तो उसकी थोड़ी सी मैं वो कर दूं बैकग्राउंड, क्योंकि आजकल जो पूरी दुनिया में जो तब्दीली आ रही है, मतलब अगर हम कहें कि दुनिया तकसीम हो रही है और नए ब्लॉक जो बन रहे हैं, तो उसकी डिटेल में मैं नहीं जाता, सिर्फ वो बात को जोड़ने के लिए कि नेटो जो है या मगरब जो है वो एक साइड पे है, और दूसरी साइड जो थी वो खुली थी, कोई वो नहीं था इस तरह बैलेंस। तो अब जो है यहाँ पे चाइना, रशिया और कोरिया इवन, तो ईरान, पाकिस्तान, यहाँ पे बहुत सारे ममालिक, जो 20 से ज़ायद ममालिक ने वहाँ शिरकत की थी बीजिंग में। तो एक नया ब्लॉक जो है वो सामने आया है, और इससे पहले उन्होंने इंडिया और पाकिस्तान की जो जंग हुई थी उसमें अपनी टेक्नोलॉजी जो है, पाकिस्तान ने जो टेक्नोलॉजी वो सामने आई, तो इससे जाहिर हुआ कि चाइना के पास किस किस्म की टेक्नोलॉजी है। तो एक नया ब्लॉक, तो उसके बाद जो है अब ये वहां से मगरिब की जानिब से वो एक इकदाम उठाते हैं, तो यहाँ से जो दूसरा ब्लॉक है या जो दूसरे ब्लॉक के लोग हैं वो दूसरा इकदाम उठाते हैं। तो अब इसराइल ने रिसेंटली कतर पर अटैक किया,
تو یہاں پہ جو ہے پاکستان نے سعودی کے ساتھ دفاعی معاہدہ کر لیا. تو یہ جو اب نئی چال آئی ہے امریکہ کی طرف سے، تو انہوں نے باگرام ایئر بیس کی پھر سے بات شروع کر دی ہے. کہتے ہیں کہ یہ باگرام ایئر بیس جو ہے یہ ہمیں نہیں چھوڑنا چاہیے تھا، یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے. اور اس بیان میں یہ بھی کہا ہے کہ یہ چائنا کا جو جوہری ہتھیاروں کا یہ جو پروگرام ہے جہاں پہ جوہری ہتھیار تیار ہوتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ یہ باگرام ایئر بیس کے نزدیک ہے، اس لیے ہم وہاں پہ جانا چاہتے. تو اس میں اگر سنجیدگی کو دیکھیں تو اس طرح کی باتیں جو ہے اکثر خفیہ رکھی جاتی ہے. جس طرح پاکستان اور سعودی کا معاہدہ ہو رہا تھا، اتنا بڑا معاہدہ ہوا، لیکن اس کو کسی کو اس سے پہلے پتہ ہی نہیں تھا، کوئی خبر لیک نہیں ہوئی تھی کہ یہ مطلب اس طرح بڑا معاہدہ ہونے والا ہے. تو وہ کیوں اس طرح بار بار کہہ رہے ہیں؟ اور آج پوری میڈیا جو ہے ہماری نیشنل انٹرنیشنل میڈیا وہ بھی یہی بات اٹھا رہی ہے کہ ٹرمپ نے پھر ایئر بیس، اور وہ کہتے ہیں کہ اس پہ ہمارے مذاکرات چل رہی ہے. تو مذاکرات کا اس کا کیا مطلب ہے؟ مذاکرات تو یہ ہے کہ یہ تو کب کو امریکہ نے ان کو آفر دی ہوئی ہے، بہت پہلے سے ٹرمپ نے آفر دی ہوئی ہے کہ مطلب پیسے وغیرہ ہم دے دیں گے، یہ ایئر بیس ہمیں واپس کر. لیکن طالبان نے کہا ہے کہ یہ جس طرح ہمارا معاہدہ ہوا تھا کہ اگر امریکی فوجی یہاں سے نکل جائیں گے تو ان کی واپسی نہیں ہوگی، تو کسی صورت نہیں ہوگی. اب یہ پیسوں کے ذریعے، وہ ٹرمپ ہر چیز کو پیسوں کے ذریعے خریدنا چاہتا ہے. تو یہ جو ہے یہ ایک آئیڈیالوجی ہے جو طالبان کی ہے. وہ کوئی جس طرح ہم اگر کہیں کسی کو کہ آپ مذہب تبدیل کرے پیسے دے کے، تو یہ بہت، میں یہ نہیں سمجھتا کہ اس حد تک، لیکن ان کی جو آئیڈیالوجی ہے، یہ جو 20 سال تک لڑے ہیں امریکنیوں یا نیٹو کے خلاف، تو کس طرح ان کو ایئر بیس دیں گے؟ اب یہ دوسری بات، اگر افغانستان نہیں دینا چاہتا تو امریکہ یہ بات کیوں کر رہا ہے؟ امریکہ جس طرح میں نے کہا کہ سعودی نے وہ کیا، پاکستان سعودی نے یہ سگننگ ہوتا ہے، یہ سگنل دیتے ہیں. جو بعض ممالک جو ہے کوئی اقدام اٹھاتا ہے، کوئی سگنل دیتا ہے. تو یہ بھی ایک سگنل ہے چائنا کے لیے، اور چائنا کو ایک سگنل لینا چاہتے تھے کہ مطلب ہم پھر سے باگرام ایئر بیس. تو اس میں میرے خیال میں کوئی بھی حقیقت نہیں ہے، اور نہ جو ہے افغان طالبان ان کو یہ باگرام ایئر بیس واپس دیں گے. اس پہ اب بھی جو ہے افغانستان کی جو آفیشیل ان کی جو ویب سائٹ ہے، انہوں نے بیان جاری کیا ہے کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، کسی بھی صورت وہ ایک باگرام ایئر بیس امریکہ کے حوالے نہیں کریں گے. چائنا کا بھی آج اس پہ رد عمل آیا ہے کہ افغانستان جو ہے ان کو اپنے جو ان کی جو پالیسیاں ہے اور ان کے جو اقدامات ہیں ان کو خود کرنے دیا جائے، کسی کو اس میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے. تو یہ بھی میرے خیال میں کلیئر ہے کہ صرف یہ ٹرمپ جو ہے یہ جو بار بار کہہ رہا ہے، صرف یہ ویسے وہ ڈرانے دھمکانے کے لیے، بلیک میلنگ کرنے کے لیے اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ وہ باگرام ایئر بیس واپس لانا چاہتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے ہلمند میں ایک دو تین روز پہلے جو جعفر ایکسپریس جو کوئٹہ میں جو ایک بڑا واقعہ ہوا تھا، اس کا جو ماسٹر مائنڈ تھا، اس کے حوالے سے یہ خبریں ہیں کہ وہ ہلمند میں مارے گئے ہیں. تو اس سے یہ بھی پھر یہ ایک تاثر ملتا ہے، بلکہ ہمیں یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ افغانستان اور پاکستان جس طرح آج کل پھر سے کہہ رہے ہیں کہ مطلب ایک مہینے میں ہم کہتے ہیں کہ تعلقات بہت اچھے جا رہے ہیں، دوسرے مہینے پھر کہتے ہیں کہ تعلقات خراب ہے. لیکن اس طرح کے جو واقعات ہیں، اس سے لگتا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات اتنے خراب نہیں ہیں. مطلب میری رائے ہے کہ خراب بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. اس طرح کے واقعات جو ہوتے ہیں بالکل وہ اپنی ساورنٹی ہے. جس طرح ہم انڈیا کی وہ مداخلت برداشت نہیں کرتے، جس طرح قطر اگر اسرائیل کی وہ نہیں برداشت کرتا، ہم کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے، مداخلت ہے. یا ایران میں جو اسرائیل کرتا ہے، ایران کہتا ہے کہ مداخلت ہے. تو اس طرح افغانستان بھی کہے گا کہ مداخلت ہے. لیکن پاکستان کی جو اس کے ساتھ جو اس سے پہلے بات چیت تھی، تو اس میں یہی بات سامنے آئی تھی کہ کیونکہ افغانستان کے پاس ان کی اتنی اسٹرینتھ نہیں ہے کہ وہ اب ٹی ٹی پی کے خلاف جو ہے وہ لڑ کڑے ہو، کیونکہ وہاں پہ داعش بیٹھا ہے، القاعدہ کے لوگ بیٹھے ہیں. تو اگر یہ ٹی ٹی پی بھی جو ہے اگر ان کے خلاف کارروائیاں شروع کرتے ہیں، تو یہ امکان ہے کہ وہ داعش اور القاعدہ کے ساتھ جو ہے مل جائے. اور خصوصی طور پر اگر جو وہ کرتے ہیں کہ داعش کے ساتھ ان کی بہت وہ ہے، کیونکہ داعش جو ہے وہ پیسے بھی لگاتے ہیں، فنڈنگ بھی وہ کرتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ٹی ٹی پی کے جو دہشت گرد ہیں، جو فتنۃ الخوارج ہم کہتے ہیں، تو یہ جو ہماری اسٹیٹ ان کو وہ کرتی ہے، جو ان کو فتنۃ الخوارج کا نام دیا ہے.
تو یہ جو ہے یہ تو افغان طالبان کے ساتھ لڑے ہیں نیٹو کے خلاف، یہ 20 سال تک ان کے ساتھ جو ہے شانہ بشانہ لڑے ہیں، تو کس طرح ان کو نکالیں گے؟ البتہ یہ ہے تو ایک اشارہ دے دیتے ہیں کہ آپ چلو جو آپ کو وہ ہے زیادہ آپ کے ملک میں مداخلت کرتے ہیں، آپ کارروائی کریں، ہم اپنی طرف سے بیانات جاری کریں گے۔ اس حد تک میری جو ہے انڈرسٹینڈنگ ہے کہ بالکل یہ ایک انڈرسٹینڈنگ کے تحت جو ہے یہ بعض چیزیں ہو جاتی ہے، اور میرے خیال میں اس میں بھی انڈرسٹینڈنگ شامل ہے۔ اور ایک بات اس سے ریلیٹڈ، جو عمران خان مطلب اپنا وہ، کیونکہ وہاں وہ جیل میں بیٹھے ہیں اور جیل میں بغیر کسی ملاقات کے ان کی ٹویٹ بھی آ جاتی ہے، تو اس کی بھی ایک انویسٹیگیشن انکوائری تحقیقات ہو رہی ہے کہ یہ ٹویٹ کون کرتا ہے، ان کے جو اپنا پیغام بیچتے ہیں سوشل میڈیا پر۔ لیکن انہوں نے جو بات کہی ہے، جو لاسٹ ان کی وہ تھی کہ وہ ANP یعنی عوامی نیشنل پارٹی نہیں بننا چاہتے، اور یہ آپریشن کے خلاف ہے، بلکہ آپریشن کو تو انہوں نے فالس فلیگ آپریشن کہا ہے، اور مطلب اور اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ افغان حکومت اور افغان عوام اور ہمارے جو قبائلی عوام ہے یہ اکٹھے ہو کے مطلب یہ مشاورت کرے، کوئی پالیسی بنائے۔ تو یہ بھی بغیر اس کی باتیں، کیونکہ ایک وزیر اعظم رہ چکے ہیں، کس طرح یہ ہو سکتا ہے؟ ایک سٹیٹ یہاں پہ ہے تو وہ کیسے اس کو اگنور کر کے، اور مطلب یہاں کے عوام خود ان سے بات کرے، ان کے عوام بات کرے، تو یہ کون ایک دوسرے پہ؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ افغانستان یہ مانے گا، یہ ٹرسٹ کرے گا؟ تو یہ بہت ہاں، اس کی جو دوسری بات ہے کہ وہ عوامی نیشنل پارٹی نہیں بننا چاہتے، یہ بات اس کی ایک حد تک وہ صحیح ہے، کیونکہ عوامی نیشنل پارٹی نے دہشت گردوں کے خلاف کھڑے ہو گئے تھے، تو ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا تھا، ان کو جلسے جلوس، ان کی ایون کارنر میٹنگز تک وہ نہیں چھوڑے جا رہے تھے۔ تو یہ اس حد تک اگر وہ سمجھتے ہیں کہ پھر یہ ہم بھی عوامی نیشنل پارٹی کی طرح بن جائیں گے، اور اسی طرح، اور یہ دونوں باتیں اس میں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ پولیٹیکلی جو ہے ان کا جو یہاں پہ وہ ہے وہ کمزور ہو جائے گا، وہ اس طرح اپنی ایکٹیویٹیز نہیں کر پائیں گے، اور دوسری بات یہ ہے، یہ مائنڈ نہ کرے PTI والے، لیکن یہ ڈرتے بھی ہیں، کیونکہ ایک تو صرف یہ نہیں ہے کہ ووٹ بینک خراب ہوگا، پھر تو حملے ہوں گے، پھر تو ٹارگیٹ وہ ہوگا، کیونکہ عوامی نیشنل پارٹی کے بہت سینئر لوگ جو ہے اور عہدیدار، یہ لاسٹ جو وہ ہوا تھا بشیر بلور سینئر وزیر تھے، ان کو ٹارگٹ کیا گیا تھا، تو یہ اس وجہ سے ڈرتے بھی ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ طالبان کے خلاف اور خدا نہ کرے وہ ان کے پیچھے آ جائے، لیکن آپ پہ اسٹیٹ کی ایک ذمہ داری ہے، ایک ذمہ دار کی حیثیت سے جو ہے آپ ذمہ دارانہ اسٹیٹمنٹ دیا کرے، اور یہ جو ہے، اور یہ اب آپس کی محفلوں میں بھی باتیں کرتے ہیں۔ یہاں پہ جو MPA ہے، جو MNS ہے، یہ ہمارے جو اپوزیشن لیڈر ہے ڈاکٹر عباد، انہوں نے یہ الزام لگایا تھا کہ ان کو وزیر اعلیٰ نے خود کہا ہے کہ وہ بتا دیتے ہیں، مطلب یہ یہاں تک یہ بات پہنچ گئی ہے، وہ تو خود بتا دیتے ہیں، لیکن غریب لوگ کیا کریں گے؟ جو عام لوگ جو ہے یہ اس میں مارے جاتے ہیں۔ یہ نہیں کہ یہ حکومت یہ آپریشن میں عام لوگوں کو لیکن جب دہشت گردوں کے خلاف کارروائیاں ہوتی ہیں تو اس میں عام لوگ بھی مارے جاتے ہیں۔ تو یہ ایک تو اس کے جو آپ کے ساتھ مختلف جو سوالات موضوعات تھے، اور جو کرنٹ افیئرس جو چل رہے ہیں، لیکن اس کے علاوہ جو میں نے شروع میں کہا تھا کہ ایک سینئر ہمارے دوست نے ایک سوال کیا ہے کہ کیوں آپ اتنی خوشی کا اظہار ہے سعودی اور پاکستان کے دفاعی معاہدے پر، اور انہوں نے کہا کہ سعودی عرب یو ٹرن بھی لے سکتا ہے۔ تو یہ ایک بات تو یہ ہے کہ ساری چیزوں کی امکانات موجود ہیں، پاکستان یو ٹرن لے سکتا ہے، سعودی عرب یو ٹرن لے سکتا ہے، لیکن بعض چیزیں اتنی جب میچور ہو جاتی ہے تو اس میں یو ٹرن لینا، اور پھر جب بیچ میں مفادات آ جاتے ہیں، تو اب سعودی عرب کے بھی مفادات ہیں، اور پاکستان تو ویسے بھی آپ کو معلوم ہے کہ امریکہ اور سعودی عرب کے بغیر نہیں چل پا رہا تھا، اب جو ہے وہ سعودی عرب کے ساتھ اگر کوئی معاہدہ کرتا ہے تو امریکہ میرے خیال میں اتنی زیادہ وہ نہیں کرے گا، وہ دیکھ رہے ہیں، مطلب ضرور اس پہ نظر رکھیں گے کہ یہ کس حد تک وہ ہے، اور اب وہ جو امریکہ کے ہمارے وزیر اعظم کی وزٹ ہے اس میں بھی کچھ چیزیں جو ہے سامنے آ جائیں گی کہ وہاں پہ جو ہے وہ اس حوالے سے ان کا امریکہ کیا سمجھتا ہے۔ لیکن میرا نہیں خیال کہ اس طرح کا اگر یو ٹرن لیں گے بھی، اگر سعودی عرب مجبور ہو جاتا ہے، اگر دباؤ آ جاتا ہے ان پہ، تو اس حوالے سے بھی پاکستان کو اعتماد میں لیا جائے گا، لیکن اس سٹیپ سے بیک ہونا یہ میرے خیال میں یہ مشکل ہوگا، اور باقی امکانات ہر چیز کے جو ہے وہ موجود ہوتے ہیں۔ اب جو ہے اب وہ عرب ممالک کو پتہ چل گیا ہے، سعودی عرب کو بھی معلوم ہو گیا ہے کہ امریکہ پر کوئی بھروسہ نہیں ہے، کیونکہ قطر میں اتنا بہت بڑا بیس
ہونے کے باوجود جو ہے ان پہ حملے ہوتے ہیں، اور وہ اوپر سے جو ہے اسرائیل کی وہ پشت پناہی کر رہا ہے، ادھر جو ہے ان پہ حملے ہوتے ہیں قطر پر، وہاں پہ جو ہے امریکہ کے وزیر خارجہ جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ جو ہے اسرائیل کے وزیر اعظم کے ساتھ میٹنگز کر رہا ہے۔ تو پھر اس کے علاوہ جو ہے اس میں ایک وہ ہے جو زلمے خلیلزاد ہے، انہوں نے ایک بات کہی ہے، اور میں نے پہلے بھی لاگ میں بھی کہا تھا کہ یہ کوئی مشروط معاہدہ ہو سکتا ہے، تو انہوں نے بھی کہا کہ اس میں کوئی شرائط تو ہوں گے، زلمے خلیلزاد نے کہا ہے، لیکن یہ بھی پھر بھی اس وقت بھی میں نے کہا تھا، آج بھی کہتا ہوں کہ یہ ضمنی باتیں ہیں، جو بڑی بات تھی انہوں نے کر دی ہے، اور جو سگنل دینا تھا وہ سگنل جس کو دینا تھا وہ سب کو سگنل جا چکا ہے۔ اور بعد میں کیا ہوتا ہے، جس طرح اس سے پہلے چل رہا تھا، ہم کو لوگ پاکستان کو بیکاری کہتے تھے، اب پوری دنیا میں قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، تو یہ اپس اینڈ ڈاؤن آتے رہتے ہیں۔ یہ تھا ہمارا ولاگ۔ اللہ حافظ۔